अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। और कुरान करीम ही की आयत है कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मौजूदा दौर में चूंकि ये एलाम का दौर है, जिसे हम कहते हैं मीडिया का दौर है, जदीद मीडिया ज़राए इब्लाग का दौर है, उसमें अफवाह साजी इस हद तक फैल चुकी है कि कोई भी बात आप करते हैं, मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में वो बात फैल जाती है और उसके नतीजे के अंदर क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, कोई नहीं देखता है। जिनका नुकसान हो जाए, किसी शख्स के बारे में कोई अफवाह फैला दी जाए कि ये इस तरह से है, किसी मुल्क के बारे में, किसी मुल्क की आवाम के बारे में, वो जितनी भी फिर सफाइयां देता रहे, वो कायम दायम नहीं हो सकता। आज मेरा मौजू ये है कि पाकिस्तान जो कि दुनिया इस्लाम की एटमी कुव्वत है, हमारे पास एक मजबूत कौम और एक मजबूत फौज है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग अपने और बेगाने, अपने बेगानों के हाथों इस्तेमाल होते हैं और बेगाने तो बेगाने ही होते हैं। उनसे ये तवक्को करना कि वो अपनों वाला कोई अमल करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अपने और बेगाने अफवाह साजी के इस मैदान में सुबह शाम अपने ही इस वतन को बाज ऐसी चीजों पे ला के खड़ा करते हैं कि जहां पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि अगर हकीकत हाल में हम देखें तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता। उन लोगों को जो अफवाह साजी फैलाते हैं, उन लोगों को जो अफवाहें फैलाते हैं, जो सिर्फ जाती लज्जत के लिए अपने कानों की या अपने हाथों की या अपनी आंखों की या अपनी जुबान की उस झूठ को, उस तोहमत को फिर फैलाते चले जाते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है कि बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, जिनका हवाला बार बार हमारे वजीर आजम मोहतरम इमरान खान साहब देते हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के हवाले से एक मौकफ को वाज़ेह कर दिया। चंद लोगों ने अफवाह साजी शुरू की, वजीर आजम ने खुद अपने एक प्रोग्राम में वजाहत कर दी कि यह मुमकिन ही नहीं है कि जब तक फिलिस्तीन का मामला हल ना हो उस वक्त तक हम जो है इसराइल को तस्लीम करें। उसके बाद बतौर वजीर आजम साहब के नुमाइंदे के मैंने भी उसकी वजाहत की, कई और वज़रा ने भी की, लेकिन मुझे दुख से यह कहना पड़ता है कि फलस्तीन और कश्मीर जो हमारी खारजा और दाखिला पॉलिसी की बुनियादी असास है, उस पर भी कुछ लोग सियासत करना चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी कौम के अंदर एक इत्तिफाक राय है, हुकूमत, हमारी अस्करी इदारे, हमारे सलामती के इदारे, हमारी कौम के अर्ज हरमैन शरीफैन की सलामती और इस्तेहकाम हमें अजीज है और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसी तरह कश्मीर और फलस्तीन का मसला हमें अजीज है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और ये वजीर आजम बार बार कह चुके।
لیکن بعض لوگ جو ملک کے اندر انتشار چاہتے ہیں اور ان کو فلسطین سے محبت نہیں ہے، وگرنہ جب الاقصی 3 دن بند رہی تو اس وقت وہ لوگ آواز بلند کرتے. اس وقت تو بدقسمتی سے ہم نے مذمت بھی کرنی مناسب نہیں جانی. اور آج جب اس ملک کا وزیر اعظم بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جب تک فلسطینی کوئی حل قبول نہ کریں، ہم اپنے وزیر اعظم کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں جی یہ اسرائیلی اخبار نے لکھا، یعنی غیروں کے اوپر تو ہمیں اعتماد ہے، اپنوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اسی طرح کشمیر کا معاملہ ہے، بڑی کلیئر بات ہے. کشمیر ہماری شاہراہ ہے، کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. مسئلہ ہے کشمیر اور فلسطین پر غداری کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. الحمدللہ ہندوستان کے عزائم کے خلاف جس طرح موجودہ دور میں دنیا کو آگاہی دی جا رہی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی. کئی ادوار ماضی کے ایسے بھی ہیں جن میں ہندوستان کے خلاف بات کرنے پر بھی ہونٹ اور زبان اور ٹانگیں کانپتی تھی. آج آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر محترم میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے، ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا واضح انداز میں دنیا کو کلیئر کر دیا کہ ہندوستان کیا کرنا چاہتا ہے، ہندوستان کے عزائم کیا ہیں، ہندوستان کی عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط کیا ہیں. اور وہ دہشت گرد تنظیمیں صرف پاکستان یا افغانستان میں تخریب نہیں کر رہی، وہ دہشت گرد تنظیمیں اسلامی عرب دنیا میں تخریب کر رہی ہیں. وہ دہشت گرد تنظیمیں پوری دنیا کے اندر تخریب کر رہی ہیں، اور ان کی سپانسرشپ اور ان کو مالی امداد اور ان کو منظم کرنا یہ ہندوستان کر رہا ہے. اور اس کے اوپر ہم نے ایک مضبوط دلائل کے ساتھ ڈوزیر پوری دنیا میں بھیجا ہے اور بھیج رہے ہیں. اور عالمی دنیا سے، اسلامی دنیا سے، یورپی ممالک سے، برطانیہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہندوستان جو ایسی تنظیموں کی مدد کر رہا ہے جو تنظیمیں عرب اسلامی دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، جو تنظیمیں امریکہ، برطانیہ، یورپ میں دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں. اور اس کا بنیادی ہدف پاکستان کو بنایا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر تخریب کاری کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان کے اندر عام شہریوں کے اوپر دہشت گردی کی کوشش کی جاتی ہے. معصوم بچوں کو اے پی ایس سکول میں اور پشاور کے مدرسے میں اور لاہور گلشن اقبال پارک میں اور باقی جگہوں پر نشانہ بنایا جاتا ہے. چرچوں کو، امام بارگاہوں کو، مساجد کو، سکولوں کو، شارع عام کو. جناب یہ ہے وہ چہرہ جو ہندوستان کا ہے، اس کو دیکھ لیجئے. اور الحمدللہ اس معاملے پر عالمی دنیا، اسلامی دنیا، عرب دنیا ہمارے موقف کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، پذیرائی مل رہی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران جتنے ہمارے تعلقات خراب ہوئے تھے اسلامی عرب دنیا سے، اس وقت ہمارے ان 10 سالوں سے کہیں زیادہ بہتر تعلقات ہیں. اور ہم ان کو مزید بہتر انشاءاللہ بنائیں گے، ہم ان کو آگے لے کر جائیں گے. متحدہ عرب امارات میں کرونا کی وجہ سے اور بعض دیگر مسائل کی وجہ سے تھوڑا ایک وقت کے لیے ویزوں کا روکنے کا عمل آیا ہے. اس کے اوپر الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان کے حکم سے محترم زلفی بخاری صاحب جو کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر ہیں،
وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی تمام حضرات، اور متحدہ عرب امارات ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ شیخ زید جن کے صاحبزادے اس وقت وہاں کے بادشاہ ہیں اور ولی عہد ہیں، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میرا گھر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ میں اپنے پاکستانی دوستوں سے جو مشرق وسطیٰ میں ہیں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بزنس کے لیے گئے ہیں، آپ کاروبار کے لیے گئے ہیں، آپ مزدوری کے لیے گئے ہیں، آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام کریں۔ وہاں کے داخلہ خارجہ امور پر تبصرے کرنا، مداخلت کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر ملک کو حق ہے اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی بنانے کا۔ جس طرح ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی میں کوئی قوت بھی مداخلت کرے، اس طرح کوئی ملک بھی نہیں کرتا ہے۔ یہاں جو امارات کے ہمارے سفیر ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور مجھے بڑی اطمینان ہے کہ جو شیخ محمد بن زید ہیں ولی عہد ابو ظبی کے، اور دبئی کے جو شیخ محمد بن راشد ہیں، اور وہاں کی جو قیادت ہے وہ خلیفہ بن زید کی قیادت میں انشاءاللہ ان مسائل کے حل کی طرف آگے بڑھے گی، اور یہ مسئلے جلدی حل ہوں گے۔ جس طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہر وقت آپ پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت آپ پاکستان کے اوپر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں، اور اس میں کچھ ہمارے اپنے جو کہ بیگانوں کے اشاروں پر یہ کام کرتے ہیں، اور بیگانوں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے تعلقات ہمارے برادر اسلامی ممالک سے بہت مضبوط ہیں، اسی طرح سعودی عرب سے، اسی طرح باقی ممالک سے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک افواہ چلائی گئی کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب آ گئے ہیں، اور وہاں ان کی سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے ملاقات ہو گئی ہے، اور پھر یہ چلائی گئی کہ پاکستان کے اوپر سعودی عرب کا اور متحدہ عرب امارات کا پریشر ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ بھئی کہاں سے نکالتے ہیں آپ یہ خبریں؟ کون آپ کو بتاتا ہے؟ آپ کو اپنے وزیر اعظم پر اعتماد نہیں، آپ کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں، آپ کو اپنی حکومت پر اعتماد نہیں، آپ ایک اسرائیلی یا ہندوستانی اخبار اٹھاتے ہیں، اس پر آپ کو اعتماد ہے۔ عجیب بات ہے، ایسا فلسفہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی غلط بات نکلی، اور میں یہ بات جانتا ہوں بطور ایک طالب علم کے اسلامی عرب دنیا کے کہ سعودی عرب کی جو محبت ہے اہل فلسطین کے ساتھ، اس وقت پاکستان اور سعودی عرب دو ایسے ملک ہیں کہ جو فلسطین کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں کہ ہمارے کسی بھی قسم کے اسرائیل سے روابط نہیں ہیں۔ کل فلسطینیوں کا معاملہ حل ہو جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے۔ اس وقت کی خارجہ اور داخلہ پالیسی اور پاکستان کے ذمہ دار اس وقت فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ اور ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سیاست کے لیے، اپنی ذاتی یا جماعتی مخالفت کے لیے پاکستان کو، کشمیر کو، فلسطین کو نشانہ نہ بنائیں۔ پاکستان ہم سب کا ہے، کشمیر ہم سب کا ہے، فلسطین سے ہم سب کی محبت ہے، اور سعودی عرب امارات یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہماری عقیدت احترام کے رشتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے ہم اپنی داخلی سیاست میں، کل یہاں کسی اور کی حکومت تھی، آج عمران خان صاحب ہیں، کل اگر عوام کسی اور کو الیکٹ کرے یا عمران خان صاحب کو دوبارہ الیکٹ کرے، تو کل بھی ہمارے سعودی عرب سے اچھے تعلقات تھے، آج بھی ہیں، امارات سے کل بھی اچھے تھے، کویت سے کل بھی اچھے تھے، باقی عمان اور باقی جتنی اسلامی دنیا، عرب دنیا کی آج بھی اچھے ہیں۔ سعودی عرب ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے،
وہاں مکہ ہے، وہاں مدینہ ہے، وہاں روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں مسجد نبوی ہے، تو میری سب دوستوں سے درخواست ہے کہ کچھ چیزوں میں تو ہمیں خیال آنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔